रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मसला फ़लस्तीन आज के हालात को देखकर ये सवाल कि इस कत्ल आम का ज़िम्मेदार कौन है, अगर 7 अक्टूबर के बाद देखेंगे तो शायद हम किसी और नतीजे पे पहुँचें, और पूरे मसले को सामने रख कर देखेंगे तो हम किसी और मसले तक पहुँचेंगे। और ज़ाहिर है कि इंसान किसी भी मसले को जब तक उसके माजी और उसके शुरुआत को सामने रख कर ना देखे तो सही तरह से समझ नहीं सकता। मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, मसला ये बहुत पुराना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ 4-4.5 हज़ार साल पहले इराक़ से हिजरत करके फ़लस्तीन में आके आबाद हुए, तो मसला तो तब से ही शुरू हो गया था। और इन 4-4.5 हज़ार सालों में अगर हम जायज़ा लें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के इस हिस्से का फ़लस्तीन में जो क़याम बनता है वो 1000 या 1200 साल का बनता है। जो असल सन ऑफ द सॉइल हैं वो मुस्तकिल यहीं पर रहे, वो कभी यहाँ से दाएँ बाएँ नहीं हुए हैं, जबकि बनी इसराइल आगे पीछे होते रहेंगे। वो ख़ुद एक बहुत तवील तारीख़ है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैंने मोटी बात आपके सामने रख दी है। हम चलते हैं 1917, और 1917 से पहला जो मोड़ है वो है 70 ईस्वी से 1917। ये यहूदियों का, या जिन्हें हम बनी इसराइल कहते हैं, उनके डायस्पोरा का दौर है। वो खुद मानते हैं कि हमारे गुनाहों के नतीजे में अल्लाह ताला ने हमें इस अर्ज़ मुक़द्दस से देश निकाला दे दिया, और हमारे ये जो फूल थे ये दुनिया में बिखर गए। ये पूरी दुनिया में कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा की सूरत हो गई, मुंतशिर कर दिया गया हमें दुनिया में। ये गोया अल्लाह की सज़ा है। और जब आखिरी वक्त आएगा, हमारा मसीहा आएगा, तो जब हमारा वो मसीहा आएगा तो फिर अल्लाह हमें लाके यहाँ पे आबाद करेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आज भी जो रवायती यहूदी हैं वो इस इसराइली रियासत को इसी वजह से जो है वो कबूल नहीं करते। वो कहते हैं अभी मसीहा नहीं आया, जब तक वो मसीहा ना आए हमें यहाँ आबाद होने का हक नहीं है। 1917 कौन सा मौका है जब मुसलमानों के हाथों से शाम निकला है, और शाम निकला है तो किसके हाथ गया? कोई शाम चला गया फ्रांस के हाथ में, और कोई शाम चला गया बरतानिया के हाथ में। और ये जो यरूशलेम का एरिया है ये बरतानिया, फ़लस्तीन यरूशलेम, ये बरतानिया के पास चला गया। आप इस मसले पर गौर करेंगे, जिसे हम महज़्ज़ब दुनिया कहते हैं, आप उसे महज़्ज़ब नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकेंगे। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा बरतानिया की बेईमानी का, जिसे हम कहते हैं कि इसने हमें तहज़ीब सिखाई है, वो ख़ुद किस दर्जे बहीमियत और किस दर्जे हैवानियत उसके अंदर भरी हुई है। अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ मसला फ़लस्तीन को समझ लीजिए। 1917 में यहाँ पे फ़लस्तीनियों की तादाद जो थी वो 93% थी, और यहूदियों की तादाद, बनी इसराइल की तादाद 7% थी। 7% से 0.0% भी ज़्यादा नहीं थी, उससे कम ज़रूर थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। बरतानिया ने ढूंढ ढूंढ के दुनिया से इंसेंटिव दे दे के ला के यहाँ पर आबाद करने शुरू किए, और 1948 तक तमाम तर कोशिशों के बावजूद यहूदी 33% थे, और फ़लस्तीनी उस वक्त भी 67% थे। इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा, वो लीग ऑफ नेशन तो ख़त्म हो चुकी थी, अक़वाम मुत्तहिदा नई बनी थी, और उसने फ़ैसला किया कि इस इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। 55% हिस्सा उनको दिया जाए कि जिनकी आबादी का तनासुब 1/3 है, और 45% ज़मीन का हिस्सा उनको दिया जाए जिनकी आबादी का तनासुब 2/3 है। आपने इंसाफ मुलाज़ा फरमाया। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी देखें कि उस वक्त जो यहूदियों के कब्ज़े में ज़मीनें थीं वो कुल 6% थी। वो कहा जाता है ना, फ़लस्तीनियों ने ज़मीनें बेची और यहूदियों ने ख़रीदी, तो ख़रीद कर जो टोटल ज़मीनें उनके पास बनी थी वो 6% थी। 94% मिल्कियती ज़मीनें अब भी फ़लस्तीनियों की थी। इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा ने यह फ़ैसला किया। अब बरतानिया 48 में वहाँ से निकलता है, और निकलते हुए क्या काम करता है कि अपने ज़ेरे एहतमाम वो सल्तनत इसराइल कायम करके जाता है, हुकूमत खड़ी करके जाता है, और फ़लस्तीनियों की हुकूमत नहीं बनाता है, उनको यूं ही छोड़ के चला जाता है।
آپ اگر اس کا تقابل کریں تو یوں کر لیں کہ انگریز ہندوستان سے نکلتا، وہ کانگریس کی حکومت تو دہلی میں بنا جاتا، اور یہاں کراچی میں پاکستان کی حکومت نہ بنتی تو پھر کیا ہوتا؟ ایک طرف نہ فوج ہوتی، نہ ادارے ہوتے، نہ کوئی دفاع ہوتا، اور دوسری طرف ایک آرگنائزڈ اسٹیٹ ہوتی، تو شہری کسی ریاست کا کتنی دیر تک مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہی ہوا جو ہی سلطنت برطانیہ نے اپنا بوریا بستر لپیٹا، یہ جو وہاں پہ صہیونی آئے تھے، یہ ایک علیحدہ تاریخ ہے، یہودی علیحدہ ہیں، صہیونی علیحدہ ہیں، یہ جو صہیونی علاقے بسائے تھے یہاں پر سلطنت برطانیہ نے، انہوں نے دنیا کے ہر اصول کو پامال کرتے ہوئے فلسطینی بستیوں کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ 500 گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ بے دخل کر دیے گئے، زندہ جلا دیے گئے، جو بھاگ گئے ان کو وہاں سے دیش نکالا دے دیا گیا، اور ان سب کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ 48 میں ہو گیا۔ 67 میں ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کے بعد انہوں نے مزید یہ یروشلم اس وقت لے لیا، وہ توسیع ہی کرتے چلے گئے۔ یہ ایجنڈا جو ہے یہ یہودیت کے نام پر ایجنڈا کسی اور کا ہے۔ یہ ایجنڈا جسے ہم صہیونی ایجنڈا کہتے ہیں، حقیقت میں یہ معاشی ایجنڈا ہے۔ ابھی آپ سمجھیے سی پیک گزرے گا تو کہاں سے گزرے گا؟ اسی علاقے سے گزر کر، نرے سویس سے گزر کے میڈیٹرین میں جائے گا۔ اور یہ جو انڈیا نے جس کی جو ابھی پچھلے دنوں کانفرنس کی تھی، انڈیا یورپ مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور جو ہے، تو اس کی گزرگاہ بھی یہی بنتی ہے۔ اگر آپ پیچھے تاریخ میں چلے جائیں تو قوم سبا بھی اسی تجارت کے ساتھ وابستہ تھی۔ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی مونوپلی جو ہے وہ قوم سبا کے پاس تھی، بہت خوشحال ہو گئی۔ اس کے بعد یہی مونوپلی جو ہے وہ قریش کے پاس آ گئی، وہ بھی خوشحال ہو گئے۔ اسی کا جھگڑا تھا جس کی وجہ سے کبھی اس علاقے کے اوپر ایران قبضہ کرتا تھا، کبھی جو ہے نا روم قبضہ کر لیتا تھا۔ جو سپر پاورز تھیں انہوں نے یہاں اس کو میدان جنگ بنایا ہوا تھا۔ اور آج کی دنیا میں بھی آپ ایک بات سمجھ لیں کہ ہم نے یہ سمجھا ہے اور سنا ہے اور دیکھا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ 2030 تک چائنا دنیا کی معاشی طور پر امریکہ سے آگے نکل جائے گا۔ جو پہلے سے موجود ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو آرام سے موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک اس کا مذہبی پس منظر ہے جو ہمارے سامنے ہے، ایک اس کا یہ معاشی پس منظر ہے۔ یہ عالمی طاقتوں کی لڑائی کا بھی یوں سمجھیے کہ مرکز بن چکا ہوا ہے۔ میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میں نے 2014 میں کی تھی، اور ابھی کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے کی تھی کہ عنقریب دنیا ایک اور جنگوں کے سلسلے سے دوچار ہوگی، اس لیے کہ یہ جو ایک معاشی طاقت سے دوسری معاشی طاقت کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے، یہ آرام سے نہیں ہوگا، اس کے لیے جنگیں لڑنی پڑیں گی ان کو، اور یہ اب خود نہیں لڑیں گے، یہ پراکسیز کو لڑائیں گے۔ اب اس شکنجے میں چونکہ یہ دنیا کا یہ جو علاقہ ہے یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے تو وہ اس میں آ گئے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے معاشی اغراض و مقاصد کے ساتھ غرض ہے اور انہیں انسانیت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اب ایک دلچسپ سوال ہے۔ یہ نہ عیسائی ہیں نہ یہ یہودی ہیں، یہ ایک بالکل علیحدہ کیٹیگری ہیں۔ اور یورپ میں یہ جو کچھ یہودی بنے کچھ عیسائی بنے۔ اب آپ دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی تھے ان کا میں آپ کو بتا چکا، وہ کلیم ہی نہیں کرتے۔ یہ پچھلے جو 70 عیسوی سے لے کے 1917 تک ان یہودیوں نے اس علاقے کو کلیم ہی نہیں کیا۔ مسلمانوں نے لیا تھا تو عیسائیوں سے لیا تھا۔ اچھا، وہ جو عیسائی تھے وہ کیتھولکس تھے یا یہ کہ آرتھوڈاکس عیسائی تھے؟ یہ جو عیسائی ہیں آج دنیا میں حکمران، جو سلطنت برطانیہ ہیں، جو امریکہ ہیں، یہ جو آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پروٹیسٹنٹس ہیں۔ ان کی تاریخ 400 سال سے ہے، اس سے پہلے یہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ نیا ایک فرقہ بنایا کس نے؟ یہ ایک ریس ہے دنیا میں، ایک نئی نسل دنیا میں سامنے آئی، موجود تو پہلے سے تھی لیکن دنیا کے اقتدار میں آئی، جنہیں خزارین کہتے ہیں۔ یہ پولینڈ میں بھی رہے ہیں لیکن اصلاً ان کا جو اوریجن ہے یہ خزارہ ہے، وہاں سے نکل کر یہ آئے ہیں۔ اور یہ جب عیسائی ہوئے تو یہ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کہلائے، اور یہ جب یہودی ہوئے تو یہ اشکنازی یہودی کہلائے۔ ریس ایک ہے، آگے ان کے دو حصے بن گئے، ایک اشکنازی یہودی ہو گئے اور دوسرے پروٹیسٹنٹس کرسچن ہو گئے۔ اب آپ حیران آپ کو ہونا چاہیے کہ جو صہیونی تاریخ جس بندے نے شروع کی تھی وہ ملحد تھا، وہ خدا کو مانتا ہی نہیں تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ در حقیقت یہ
نسل ایک ہے جو دنیا کے اوپر معاشی تسلط چاہتی تھی، اور جس نے معاشی تسلط اپنا قائم کیا اس کے لیے وہ اس علاقے میں اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتی تھی، اور مذہب کا کارڈ کھیل کر یہودیوں کی مظلومیت کا رونا رو کر وہاں لا کے اپنی نسل کے لوگ بسا دیے۔ آج بھی اسرائیل میں 80% آبادی اشکنازی یہودیوں کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے جو یہودی ہیں وہ 20% ہیں، اور ان 20% میں سے بھی اکثریت وہ ہے جو مسلمانوں کے حق میں مظاہرے کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ اب اس چیز کو سامنے رکھیں تو میں ذرا تھوڑا سا اس اسرائیل کی تاریخ بننے کے بعد کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے کبھی صبر نہیں کیا جو علاقے اس کے پاس تھے، اس نے ہمیشہ آگے بڑھنے کی، اس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوئی۔ 1948-17 میں آ کے آباد ہونا شروع کیا، 48 میں آ کے ملک بنایا، 67 میں آ کے اس کو ایکسٹینڈ کر کے یہ مسلمانوں سے بیت المقدس اور یہ سارے علاقے چھین لیے، اور ابھی یہ طے کر کے بیٹھے تھے کہ ہم نے یہ جو فلسطینی جو باقی ماندہ رہ گئے ہیں، جو مسائل کھڑے کرتے ہیں، ان کو یہاں سے نکالنا ہے۔ دیکھیے اس بات کو سمجھیے کہ مصر کے ساتھ اور کچھ اور عرب ممالک کے ساتھ بھی یہ چیز طے ہو چکی تھی کہ فلسطینیوں کو یہاں سے نکال کر صحرائے سینا میں آباد کرنا ہے۔ اس کے لیے وہاں پہ باقاعدہ عمارتوں کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو چکا تھا، اور یہ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد یہ چیز ہونی تھی، اور یہ آپ نے دیکھا کہ دوستیاں ہو رہی تھی، بڑے عجیب عجیب اتحاد ہو رہے تھے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس طرح کے تعلقات بحال ہو رہے تھے، اور اس کے پیچھے سوچ ساری معاشی تھی۔ اور وہ ایک بات جو کسی نے سمجھائی تھی نے کہ یو آر کزنس، تو انہوں نے کہا یس وی آر کزنس، اور ہم مل کے تو دنیا کا انتظام چلائیں گے، ہمارے اسلام وغیرہ کا معاملہ تو چھوڑو، اب مل کے اپنی معیشت سیدھی کرتے ہیں۔ اور یہ چونکہ فلسطینی نہ ہماری مانتے ہیں اور نہ تمہاری مانتے ہیں، بیچ میں کھنڈت کرتے ہیں، لہٰذا ان سے ہم تمہیں نجات دلاتے ہیں۔ اور طریقہ یہی ہونا تھا کہ وہاں پہ ایک جنت سجانی تھی، انسینٹیو ہو، لوگ آئیں یہاں پہ رہیں، اور اس طرف جو ہے نا وہ آگ و خون کا بازار گرم کرنا تھا تاکہ یہاں سے بھاگیں، جو بہت باغیرت ہیں وہ مریں، اور جو جان بچا کے نکلیں تو انہیں جا کے صحرائے سینا میں آباد کر دیا جائے۔ یہ منصوبہ تھا۔ حماس کے اقدام نے صرف اتنا کیا کہ وہ کام کہ جو 6 مہینے بعد یا سال کے بعد ہونا تھا، وہ ذرا تیاری سے پہلے اسرائیل کو کرنا پڑ گیا، اس لیے تھوڑی سی حواس باختگی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، وگرنہ یہ کہ اس پہ عرب بھی راضی تھے، اور اس کے اوپر عرب حکمران کہنا چاہیے، عرب عوام نہیں کہنا، عرب حکمران بھی اس پہ راضی تھے، اور اسرائیل کا تو یہ پلان تھا، اور اس پر امریکہ بھی آن بورڈ تھا، یہ سارے مل کے یہ کام کرنا چاہ رہے تھے۔ میں صرف یہاں پہ ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے یعنی دیکھیے کیا مقابلہ ہے، اسرائیل کی طاقت، اس کے پیچھے امریکہ، اس کے پیچھے فرانس، اس کے پیچھے برطانیہ، دنیا کی ساری طاقتیں گویا اسرائیل کے پیچھے، مقابلے میں نہتے جو ہے نا وہ فلسطینی، وہ جو کچھ بھی وہ میزائل چھوڑ رہے ہیں یا راکٹ چھوڑ رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے میزائلوں اور راکٹوں میں جان کتنی ہے۔ مقابلہ کیا ہے؟ مقابلہ کوئی نہیں ہے، مقابلہ یہ ہے، یہ وہ کیا بات کہی اقبال نے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہ روح و بدن کا مقابلہ ہے، ایک طرف ٹیکنالوجی اور دوسری طرف جذبہ ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ سوال بھی آیا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم وہاں کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بات بہت خوشائند ہے کہ جتنے مسلمان ممالک ہیں، اور انہیں بھی کچھ لوگوں نے ہمت کی ہے، لیکن ہمارے جو مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، منیر اکرم صاحب، انہوں نے بہت شاندار گفتگو کی ہے، یعنی اس سے یعنی سفارتکاری کی سطح پر بہترین جو ہے نا انہوں نے اپنا موقف وہاں پہ رکھا ہے، عرب دنیا میں بھی اس سے بھی اس کی اپریسیشن آئی ہے۔ اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ایک پاکستانی نے ایک بہترین موقف جو ہے وہ اپنایا ہے۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ اس کے سوا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ مت سمجھیے کہ یہ جو کچھ بھی جو شروع ہوا ہے جھڑپ، یہ صرف فلسطین کے لیے ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک وار ہے جس کا ایک محاذ کھلا ہے جسے ہم فلسطین کا محاذ کہتے ہیں، اور یہ وار آن اسلام ہے، بلکہ آن مسلم ہے، یہ سارے مسلمانوں کے خلاف ہے، اور اس کا دوسرا محاذ کھلنے کا خطرہ یا خدشہ یا امکان اگر ہے تو سی پیک کے دوسرے سرے پر ہے، نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاکے کاشغر، تو کاشغر کے ساتھ جڑ کے میں اور آپ بیٹھے ہیں، تو ہمیں تو اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر وہاں کوئی نیتن یاہو بیٹھا ہے تو یہاں ہمارے پڑوس میں اس سے بڑا بدماش بیٹھا ہوا ہے۔
آپ آج کے ہندوستان کو 1947 کے ہندوستان پر قیاس نہ کیے. کانگریس کوئی اور چیز تھی، نہرو کوئی اور شے تھی، حالانکہ وہ بھی اپنی جگہ پہ پوری بس کی گانٹھ تھے، لیکن یہ کہ مودی کے مقابلے میں وہ آپ انہیں کہیں کہ کچھ بھی نہیں تھی. یہ جو بی جے پی ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس کا ایجنڈا بالکل جیسے یہودیوں کا ایجنڈا ہے کہ اس زمین سے ہم نے فلسطینیوں کا بیج ختم کرنا ہے، یہی ان ہندوؤں کا ایجنڈا ہے کہ یہ جو پوری دھرتی ہے یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہے. جو دیوتا کو مانتا ہے وہ یہاں رہنے کا حق رکھتا ہے، جو ان دیوتاؤں کو نہیں مانتا وہ ناپاک وجود کا حامل ہے، اور اس پاک دھرتی پر اس ناپاک وجود کو گوارا نہیں کیا جا سکتا. کوئی سمجھ میں آئی؟ انہیں ہمارا وجود گوارا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسپین اپنے وفود بھیجتے رہے کہ جا کے تحقیق کرو کہ یہاں سے مسلمانوں کو کیسے ختم کیا گیا، تاکہ ہم ہندوستان میں بھی اسی طرح عمل کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر سکیں. انہیں ہم کانٹے کی طرح چبھتے ہیں، ہمارا وجود کانٹے کی طرح چبھتا ہے، لہٰذا اور اس وقت دنیا ان کے پیچھے بھی آ گئی. وہی امریکہ، وہی برطانیہ، وہی مغرب آج ان کے پیچھے بھی آ گیا، اس لیے کہ ان کا مفاد ان کے ساتھ جڑ گیا ہے. وہ ایک پیج پر آ گئے ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ دے لیے ہیں. اور کس کے خلاف دیے ہیں؟ کبھی وہ دھمکی لگاتا ہے کہ گلگت بلتستان سے پاکستان کو کاٹ دیں گے، اور کبھی دھمکی لگاتا ہے کہ باولپور سے کاٹ دیں گے. یہ سارا اس کے پیچھے ہے کیا؟ یہ اصل میں کسی اور کے بھرتے پر یہ ساری اچھل کود ہو رہی ہے، اور وہ اور کوئی اور نہیں، وہ وہی ہے جو اسرائیل کے پیچھے ہیں. یہ ہے عالمی منصوبہ، اور یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے. ہمیں تو اپنی تیاری کرنی چاہیے کہ یہ ایک وار جو شروع کی گئی تھی 9/11 کے بعد، جس کے بعد ہمیں کمزور کیا گیا، اب جا کے سمجھا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ قابو پایا جا سکے، اور اس کے لیے ساری تیاری ہو چکی ہے. اب آگے کیا ہونا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمیں اپنے اسباب پر اتنا وسیلہ اور بھروسہ یا اتنا یقین نہیں ہے جتنا ہمیں اپنے نظریے کے اوپر ہے. اسرائیل کے ساتھ ہمارا ایک اور جوڑا جاتا ہے کہ دو نظریاتی ملک ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. غلط بات ہے. وہ ایک نسلی ملک ہے. یہ صرف پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا. اور یہ لا الہ الا اللہ وہ چیز ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک موجود ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکا. نہ کوئی نمرود، نہ کوئی فرعون، نہ کوئی طاقت اس کو نہیں ختم کر سکی. ہم یقین رکھتے ہیں کہ اب بھی اسے کوئی ختم نہیں کر سکے گا، اور باقی وہی رہے گا جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا. اقبال نے بڑی خوب بات کہی ہے، اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. 9/11 کے بعد ہم نے اپنی ہٹ چھوڑی، ہم نے بچھنا شروع کر دیا. ہم نے کہا ہمارے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو. ہم نے کہا ہم نظریہ پاکستان سے بھی یو ٹرن لیتے ہیں. ہم نے کہا ہم کشمیر سے بھی یو ٹرن لیتے ہیں. ہم نے کہا ہم امت مسلمہ کے تصور سے بھی جو ہے نا کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. یہ وہ چیز تھی جس نے ان کو ہلاشیری دی. اس پر ہمیں ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے کہ ہم اس امت کے وجود کا حصہ ہیں. نظریہ پاکستان ہماری وہ طاقت ہے جو ایٹم بم سے بڑھ کر ہے. یہ وہ طاقت ہے کہ جس نے ہمیں اس ملک کو حاصل کرنے میں مدد دی تھی جب ہمارے پاس نہ فوج تھی، نہ ایٹم بم تھا، نہ میزائل تھے، لیکن لا الہ کے زور پر ہم نے ملک حاصل کر لیا تھا. ہم اس سے انحراف کر ہی نہیں سکتے. اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر اس کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تقویت عطا کرے گا. پاکستان کے ساتھ ویسے بھی اللہ کا خصوصی معاملہ رہا ہے، جیسے مکے کے ساتھ رہا ہے. دیکھیے یہی بیت المقدس دیکھ لیجئے، ہر دور میں یہاں تباہی آئی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بخت نصر نے 6 لاکھ بندے قتل کیے یہاں آ کر، اور 6 لاکھ کو غلام بنا کے لے گیا. ٹائٹس رومی نے ایک دن میں 1,33,000 اسی شہر کے اندر قتل کیے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام کی مسجد تب گری ہے، اب تک دوبارہ نہیں بن سکی ہے. ہمیشہ تباہی آتی رہی. لیکن یہ کہ مکے پر جب ابراہا آیا تو اللہ تعالیٰ نے رستے میں اس کو ابابیلوں کے ذریعے سے تباہ کر دیا. دونوں مراکز ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیے، ایک کے بارے میں اللہ کی مختلف سنت، دوسرے کے بارے میں اللہ کی مختلف سنت. آج اس دور میں پاکستان کے حوالے سے بھی اللہ کی سنت بالعموم مختلف نظر آتی ہے. ہم ہر تباہی کا فیصلہ کرتے ہیں، ہم کوئی جہنم کی تدبیر کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پھر دنیا کو اسی طرح کا کر کے پھر سیدھا کر دیتا ہے معاملہ. کسی نہ کسی طرح ہمارے لیے رستہ نکال دیتا ہے. کیوں؟ اسی لیے نکالتا ہے کہ ہمارا بھی ایک ٹائم ہے، ہمارا بھی ایک وقت ہے. ہم سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے. کون سا کام؟ چلے میں تازہ مثال دے دیتا ہوں جو کل میکسویل سے لیا ہے.
پاکستان کو ایک ایسی اننگز کھیلنے کی ضرورت ہے امت مسلمہ کے لیے. ون مین آرمی. عرب دنیا کیا فیصلے کرتی ہے, کیا پالیسی بناتی ہے, اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. اصول کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تقاضا کیا ہے. ایک دفعہ ہم ہمت کر کے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں, پھر دیکھیں اللہ ہماری کہاں کہاں سے مدد کرتا ہے, کیسے کیسے مدد کرتا ہے. اور ہم جب یہ نہیں کر رہے پھر بھی کر رہا ہے مدد. جب امریکہ نے ہمارا ہاتھ چھوڑا تو دیکھیں کیسے اللہ نے چائنا کو ذریعہ بنا دیا نا. ابھی وقتی طور پر ایک سہارا تو بن گیا, نہیں تو وہ تو ڈیفالٹ کرانے کی پوزیشن پہ لے آیا تھا ہمیں. ہم تو یوں ٹیڑھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باقی دنیا کو بھی ذرا ٹیڑھا کر کے ہمیں سیدھا رکھتا ہے نا. باقی لوگوں کے لیے اللہ ایسا نہیں کرتا. جو خود سیدھا رہے اس کے لیے سیدھا رہتا ہے, جو ٹیڑھا ہو اس کو اپنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ہمارے لیے اللہ اسپیشل کر رہا ہے تو ہمیں بھی تو آخر کچھ اسپیشل کرنا چاہیے. کشمیر کا مسئلہ, فلسطین کا مسئلہ ایک ہی وقت میں شروع ہے. میں نے آپ کو بتایا سی پیک کا سرا وہ, دوسرا سرا یہ. وہاں سہون ہے, یہاں ربوا ہے. کبھی اس پہ بھی غور کیجیے گا. دونوں ٹیلے ہیں, دونوں ٹیلوں کے ساتھ کچھ شیطنت جڑی ہوئی ہے, ان دونوں تصورات کے ساتھ. اس سہون کے لیے سہونی لابی ہے, یہاں بھی کوئی لابی ہے. اس لابی کے بھی انٹرنیشنل لنکس ہیں, آپ مت سوچئے. اور جب امریکہ کہتا ہے محفوظات تو شاید ادھر ہی اشارہ کر رہا ہوتا ہے. اب ہم اپنا جان اس چنگل سے چھڑانی ہوگی, شعوری طور پر آنکھیں کھول کے دیکھنا ہوگا کہ کدھر کدھر ہیں, نہیں تو وہ پھر سہونیتی کی طرف لے کے جائیں گے. لوگ کہتے ہیں جی کرسچن زائنسٹ, میں کہتا ہوں یار مسلم زائنسٹ بھی. اور ان کا سب سے بڑا مرکز آپ کو وہیں میں ملے گا, حیفا میں. ان کے سب سے بڑا مرکز آج بھی قائم ہے. یہ پہچانیں, نہیں پہچانیں گے تو آپ وہاں سے مار کھائیں گے جہاں سے آپ نے سوچا نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے, نہیں تو یہ کہ ہمارے وجود کو بھی خطرات لاحق ہیں. ابھی ایک اقدام ہو گیا تھا بارڈر پہ, لیکن یہ کہ آگے اس سے زیادہ ہونا ہے, بڑھ کے ہونا ہے. امید انہیں ابھی یہ ہے کہ چلیں کچھ دہشت گرد شاید کچھ ہمارے لیے کر لیں. ابھی دیکھیں نا, میاں والی میں ہو گیا, دائیں بائیں ہو گیا. یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ 20 سالوں سے ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی بلیڈنگ ہوتی رہے, تاکہ جب ہماری آخری یلغار ہو تو کوئی روکنے والا نہ ہو. اسرائیل کے منصوبوں میں شامل ہے گریٹر اسرائیل بنانا. اس گریٹر اسرائیل میں دیکھیے صرف فلسطین نہیں ہے, شام بھی ہے, اس میں اردن بھی ہے, لبنان بھی ہے. آپ یقین مانیے اس میں مدینہ بھی ہے, اس میں مصر کا بھی بہت سارا حصہ شامل ہے, سوڈان تک کا ایریا شامل ہے. یہ ان کا منصوبہ ہے. 67 میں آ کے بات رکی نہیں, اس سے آگے جانے کی ہے. اور کامیابی دیکھیں, شام کا جو ہے نا وہ برکس نکال چکے, عراق کا برکس نکل چکا. مطلب وہ اگر آج آئیں تو کوئی انہیں روک سکتا ہے؟ کہیں سے ریزسٹنس ہو سکتی ہے ان کے مقابلے میں. اور اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ امریکہ اور اسرائیل کی اسٹریٹجی دیکھیے, وہ کوئی جنگ کو چھپا نہیں رہے. یہ جو ہمیں معلوم ہے کہ اتنے بچے مارے جا رہے ہیں, یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے, وہ موقع دے رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو تاکہ ہمیں غصہ آئے. اور جب ہمیں غصہ آئے تو ہم اس غصے کو اپنے حکمرانوں کے خلاف نکالیں, اپنی ہی املاک کو آگ لگائیں اور اپنی ہی حکمرانوں کے تخت اچھال دیں. اس سے کیا ہوگا؟ حکومتیں تو ختم ہو جائیں گی, ملک ڈیسٹیبل ہو جائیں گے, کوئی نئی حکومت قائم ہو سکے گی؟ کیا لیبیا میں ہو گئی؟ نہیں ہوئی. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ عرب ممالک کے اندر جب یہ سپرنگ اٹھے گی, جیسے عرب سپرنگ کی بات ہم نے پہلے کی, تو اب ایک ریئیکشنری سپرنگ جب آئے گی کہ فلسطینیوں پہ اتنے ظلم ہو گئے اور ہمارے حکمران کچھ نہیں کر سکے, تو جو رہتی ہوئی کچھ طاقت ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے ختم ہو جائے گی. اور اسرائیل کو صرف جسے کہتے ہیں نا واک اوور ملنا, اس کے مقابلے میں کوئی طاقت باقی نہیں رہے گی. یہ وہ لے کے چل رہے ہیں سوچ. اس اعتبار سے ہمیں بہت سوچ سمجھ پر, بہت غور و فکر کر کے, بہت جسے کہتے ہیں تدبر سے اپنی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. ریئیکشنری ہونے سے کوئی کام نہیں بننا. ہم اس وقت خاص طور پہ پاکستان سے اسرائیل کے لیے اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے سفارتی مشن ہیں وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں, عالمی بیداری کی مہم چلائیں, دنیا سے مایوس مت ہوں, اللہ سے بھی مایوس نہ ہوں, انسانیت سے بھی مایوس نہ ہوں. آج انسان دکھی انسانیت کے لیے تڑپتے ہیں. ہمارے دل میں جو درد جاگتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عیسائی عام آدمی وہ بھی فلسطینیوں کے حق میں بات کرتا ہے. ہم نے ملحدین کو دیکھا ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. لہٰذا یہ جو سفارتی کوششیں ہیں یہ بھی کوئی معمولی کوششیں نہیں ہیں, جو ابلاغی کوششیں ہیں یہ بھی کوئی معمولی کوششیں نہیں ہیں.
یہ موقع ہے کہ ہم مغرب کے چہرے کے اوپر یہ جو ہے نا تہذیب کا جو ایک انہوں نے خول چڑھایا ہوا ہے، یہ اتار کر اس کا حقیقی چہرہ دنیا کو دکھا سکیں۔ میں اس حقیقی چہرے کا اقبال نے تو دیکھ لیا تھا اپنی نظر سے، دنیا کو نظر نہیں آیا، ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم دکھا دیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ وہ چنگیز سے تاریک تر جو اندروں ہیں وہ آپ کو فلسطین میں نظر آ رہا ہوگا، اور ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس وقت دنیا کو دکھائیں یہ مہذب لوگ نہیں ہیں، یہ تہذیب یافتہ لوگ نہیں ہیں، یہ حقوق انسانی والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ یہ حیوان ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ہم تو چوزن لوگ ہیں، ہم اصل میں نسل انسانی ہیں، ادرز آر جینٹائل، گوئمز یہ جینٹائل ہیں، امالیک یہ حیوان ہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں۔ قرآن نے کہی ہے یہ بات، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر ان امیوں کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ہم انہیں جس طرح روندیں، جس طرح انہیں تباہ کریں، ان کے چھیچڑے اڑائیں، ان کو ایکسپلائٹ کریں، ان کو لوٹیں کھسوٹیں، اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ یہ سوچ ہے، یہ آج کی سوچ نہیں ہے، یہ ہزاروں سالوں پر محیط سوچ ہے۔ اس سے آپ یہ توقع بالکل نہ لگائیے کہ یہ ان باتوں کا کوئی کسی بھی درجے میں کوئی احساس کریں گے کہ حقوق انسانی کیا ہیں۔ ان کے ذہن جو ہے وہ مسموم کیے جا چکے ہوئے ہیں ان سوچوں کے ساتھ۔ تو انسانیت کا مسئلہ ہے، اصل میں یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو اگر یہ موقع مل گیا اور یہ دنیا پہ اپنا تسلط جمانے میں کامیاب ہو گئے تو صرف مسلمانوں ہی کی شامت نہیں آنی، پوری نوع انسانی کو انہوں نے غلام بنانا ہے۔ اور ان چند کروڑ لاکھ لوگوں نے اب تمام نوع انسانی کو اپنا غلام بنا کے رکھنا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ حیوان ہے۔ جیسے حیوانوں سے کام لیا جا سکتا ہے، بیلوں کو ہل میں جوتا جا سکتا ہے، اسی طرح انسانوں کو جو ہے اپنے کام میں لایا جا سکتا ہے، ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں دنیا والوں کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر آیا جو میں نے آیت تلاوت کی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت عمارت نہیں تھی۔ یہ قرآن مجید نے بیت المقدس یا یہ کہ بیت الحرام یا یہ بیت اللہ یا مسجد حرام، یہ الفاظ جو استعمال کیے یہ کسی عمارت کے لیے نہیں کیے ہیں، ایک علاقے کے لیے کیے ہیں۔ وہ علاقہ پورے کا پورا مسجد بھی ہے اور بیت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی عمارت بنا دی، مطلب یہ ہے کہ وہاں جہاں جس جگہ پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ مسجد ہے۔ تو یہ مغالطہ ذہن سے نکال دیں۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو قبلہ اول کی بات ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انسانوں کے لیے جو پہلا قبلہ بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ مسجد حرام میں جو بیت اللہ ہے وہ پہلا قبلہ ہے، لیکن امت مسلمہ کا پہلا قبلہ ہم بیت المقدس کو اس لیے کہتے ہیں کہ امت بنی ہے مدینہ ہجرت کے بعد۔ مکے میں مسلمان تھے، امت نہیں تھے۔ امت بنے ہیں جب یا ایھا الذین آمنوا کہا، کنتم خیر امۃ کہا، یہ مدینے میں ہوا، اور یہاں 16-17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے، اس لیے اسے قبلہ اول کہتے ہیں۔ وگرنہ نوع انسانی کا قبلہ اول جو ہے کوئی شک نہیں بیت اللہ ہی تھا۔ تو یہ مسجد اقصیٰ والا مسئلہ بھی اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ دنیاوی طریقوں سے بھی دیکھیں تو سن آف دا سوئل وہ فلسطینی ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ اصل میں 3 قسم کے عرب ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے تاریخ میں۔ عرب بائدہ ہیں، وہ دنیا میں ناپید ہو چکے، ختم ہو چکے، قوم سمود تھی، قوم عاد تھی۔ اور عرب عاربہ ہیں، یہ جیسے اوس و خزرج تھے، یا یہ کہ جو قوم سبا تھی، اور فلسطینی ہیں، یہ عرب عاربہ ہیں۔ اور عرب مستعربہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلیں، بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، یہ وہ ہیں جنہوں نے عربیت اختیار کی۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس علاقے کے مستقل سکونت رکھنے والے جو لوگ تھے وہ یہ عرب عاربہ ہیں جو ہمیشہ سے یہاں پہ رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہ کریں، بلکہ یہ کہ اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اور جو زور ہم لگا سکتے ہیں اسے لگائیں۔ اور ہماری جو مملکت ہے، ہماری جو سلطنت ہے، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنی ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اس کے استحکام کے لیے بھی اقدامات کریں، اور عالمی جو ذمہ داریاں ان کے اوپر امت مسلمہ کی طرف سے عائد ہوتی ہیں وہ بھی بغیر کسی ڈر، بغیر کسی خوف، بغیر کسی مفاد کو سامنے رکھے ہوئے ادا کریں۔ یہ میں نے تینوں باتیں بہت سوچ سمجھ کے کہی ہیں۔ ریاستیں اپنے مفادات کے تحت چلتی ہیں، ان کے کوئی اور اصول نہیں ہوتے، لیکن ایک نظریاتی ریاست بااصول ریاست ہوتی ہے۔
وہ اپنے مفادات کو نہیں دیکھتی، اپنے اصول کو دیکھتی ہے. تو ہمیں اپنے اصولوں کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اپنے مفادات کو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.